आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। क्या पाकिस्तान की सियासी हुकूमत कमजोर है और क्या भारत के मुकाबले में पाकिस्तान अपने पत्ते सही खेल रहा है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। सही मानों में जमहूरियत को मैंने फरोग दिया, असली मानों में। वक्त के शिकंजों ने ख्वाहिशों के फूलों को नोच नोच तोड़ा है, क्या ये जुल्म थोड़ा है? होमवर्क दुनिया भर में हर शोबा इसी उसूल पर काम करता है और बेहतरीन नताइज देता है, लेकिन कहा जाता है कि मेरे वतने अजीज पाकिस्तान में सियासतदानों और नाजायज हथकंडों से इख्तिदार में आने वाले हुक्मरानों को ये सहूलत हासिल है कि वो आवाम की खिदमत के लिए, मुल्क चलाने के लिए, उमूर मुमलिकत अंजाम देने के लिए ना कोई होमवर्क करें, ना बेहतरीन टीम की तैयारी पर तवज्जो दें, ना सियासी खेल के आदाब सीखें, ना टीम वर्क पर यकीन रखें और ना ही खुले मुकाबले पर आमादा हों। कौमी वसाइल लूटें, आवाम का खून निचोड़ें, लोगों के खून पसीने की कमाई बैरून मुल्क मुंतकिल करें, मगर मजाल है कि कोई उनसे कुछ पूछ सके। उनकी मर्जी चाहे मफाहमत से, मुनाफकत से, मसलहत से, मसालहत से, इक्तदार से, वसाइल से और क़यादत पर वो जब तक चाहें बरजमान रहें। कोई चूंचा करे, अंदाज़े सियासत और तर्ज़े हुक्मरानी पर उंगली उठाए, हरफ़े शिकायत ज़बान पर लाए, बेख्तियारी का रोना रो देंगे, मुखालिफिन की साजिशों का तस्करा करें। अब किसी की कहाँ हिम्मत है कि उनसे पूछे कि हुजूर अगर आप इतने ही बेख्तियार और मजबूर हैं तो ऐवान इक़्तिदार छोड़ दें, इज़्ज़त नफ्स का मुज़ाहरा करें और इस्तीफ़ा देकर घर जाकर बैठें। इस तरह लंगड़ी लूली हुकूमत चलाने की क्या ज़रूरत है? आजकल कुछ ऐसी ही बात साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि गद्दारी का मुकदमा मौजूदा हुक्मरानों पर चलना चाहिए जिन्होंने हर तरफ लूट मार मचाई हुई है, मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है, आइन बचाने के नाम पर मुल्क तबाह किया जा रहा है। इसलिए दो जमाती गठजोड़ तोड़ने के लिए तीसरी सियासी कुव्वत की ज़रूरत है। सवाल यह है कि जनरल मुशर्रफ जो कह रहे हैं क्या वाकई हुक्मरान ऐसा ही कर रहे हैं या उनकी ये बातें उनके नए सियासी अज़ाइम की अक्कास हैं? इसी बारे में हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है APML के सीनियर रहनुमा हैं जनरल राशिद कुरैशी साहब ने। डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और PMLN से हमारे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। जनरल राशिद कुरैशी साहब आपसे शुरू करते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ कहते हैं कि मुल्क को ताकतवर हुकूमत की ज़रूरत है और मौजूदा हुक्मरान मुल्क को बचाने के चक्कर में इसको कमज़ोर कर रहे हैं। अगर जनरल मुशर्रफ के इस बयान को हम मौजूदा हुकूमत के खिलाफ उनकी चार्जशीट समझें तो क्या ये गलत होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, सिर्फ मुशर्रफ साहब ये नहीं कह रहे, पूरा पाकिस्तान आज ये कह रहा है जो उन्होंने बात की कि अनफॉर्चुनेट, और अनफॉर्चुनेट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कोई भी हुकूमत पाकिस्तान को या पाकिस्तान पे मुसल्लत हो और वो पाकिस्तान को मजबूत और ताकतवर ना कर रही हो और पाकिस्तानी अवाम को खुशहाल ना बना रही हो तो मुल्क का नुकसान, हमारी आवाम का नुकसान होता है। ये मुसल्लत नहीं है, ये मुंतखब हुकूमत है। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। मुंतखब एक ऐसे तरीके से जिस पे हर कोई ऑब्जेक्ट किए जा रहा है। इमरान खान साहब कर रहे हैं, ताहिरुल कादरी साहब कर रहे हैं, जिनके पास मैसिव सपोर्ट भी है। इसके अलावा जो नाम नहाद कहें ऑपोजिशन है PPP की, जो लगता ये है, अब ये इम्प्रेशन पूरे पाकिस्तान में भी फैला हुआ है कि इकट्ठे होके दोनों ये जमातों ने
جو بار بار حکومت پاکستان پہ کر چکی ہیں. جی. فیصلہ یہی کیا ہے کہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے جی. اور یہ فیصلہ اور بار بار یہ حکومت آپس میں بانٹتے رہیں گے. نقصان کس کا؟ پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا. وہ تیسری قوت کی بات جو مشرف صاحب کر رہے ہیں تو وہ تیسری قوت مشرف صاحب ہی کیوں، عمران خان کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور یہ جو طاقتور حکومت کی بات کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ چونکہ دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتفاق رائے ہے، میاں صاحب نے پوری سپورٹ، سیاسی سپورٹ دی ہوئی ہے، آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں، ہر محاذ پر کھڑے، اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں میاں نواز شریف وردی پہن کے لڑنے چلے جائیں؟ نہیں پارس، یہ کسی نے نہیں کہا ان کو، مگر کم از کم ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ کریں جو پاکستان کے حق میں ہو. ہاں ہر جگہ محسوس یہ ہوتا ہے، میں حکومت میں تو نہیں ہوں تو اس لیے 100% شور تو نہیں ہو سکتا، مگر امپریشن یہ ملتا ہے جیسے ان کو ہلکا ہلکا سا دھکا دیا جا رہا ہے انہی باتوں میں جو آپ نے باتیں کی پاکستان کی بہتری کے لیے. جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی یہی امپریشن ملتا ہے ان کے منسٹرز سے اور ان سے کہ ان کو ہلکا ہلکا پش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت کمزور ہے اور پاکستان کو اس کی نسبت کسی طاقتور حکومت کی ضرورت ہے؟ اور اگر ضرورت ہے تو پھر کیا خیال ہے کہ جنرل مشرف کیا سمجھ رہے ہیں اور یہ حکومت کن کن ایریاز میں کمزور ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جنرل مشرف نے جو یہ بات کی ہے ہمیں صرف اسی کی طرف دھیان دینا چاہیے، ہمیں تو پورے ملک کے نقشے کو دیکھنا ہے. جی. کیا جب آپ کا جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تھا، جب دھرنے ہو رہے تھے، تو اس وقت کوئی ایسی پارٹی تھی جس نے حکومت کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا ہو؟ وہ دھاندلی کے الزامات ہوں، حکومت کے فعال ہونے کے الزامات ہوں، فعال ہونے کے بارے میں ان کے شک و شبہات ہوں، باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شکایتیں جائز ہیں، حکومت فعال نہیں ہے، پارلیمنٹ فعال نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں تشریف نہیں لاتے، لوگوں کے بارے میں جو معاملات ہیں وہ وہاں کہیں کبھی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک شخص کی بات پہ ہمیں کان دھرنے چاہیے، ہمیں تو اوورآل ملک کا نقشہ دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ملک میں گورننس جو ہے وہ کوئی کنٹرول میں ہے. دہشت گردی سانحہ پشاور کے بعد کچھ نقشہ بدل نہیں گیا آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں نا، سانحہ پشاور کے بعد جس نقشے کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو آپ نے ایک ایپیکس کمیٹیز بنا دی نا. جی. وہ ایپیکس کمیٹیز جو ہیں وہاں تو باقاعدہ اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کام کہے تھے، بتائیں یہ کیے ہیں یا نہیں کیے. مقصد یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹیز کے ذریعے اب حکومت کا نظام چلے گا. ٹھیک ہے. اس وقت جن معاملات میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں وہ ایپیکس کمیٹیز کر رہی ہیں. حکومت کے ذمہ تو یہ کام لگایا تھا کہ آپ ایک نیکٹا بنا دیجئے، اس کو سال ہونے والا ہے، کیا وہ نیکٹا بن گئی؟ پھر اس حالات میں جس طاقتور حکومت کی بات کی جا رہی ہے آپ کے خیال میں کیا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کی جگہ بنتی ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا طاقتور حکومت جمہوری ہو سکتی ہے؟ نہیں، تو حکومت کو تو جمہوری ہی ہونا چاہیے، مگر ہم کیا کریں کہ جن لوگوں نے حکومت کو اور اپنے نمائندگان کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے وہ وہاں بیٹھ کے کیا لوگوں کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم سے گیس کا مسئلہ حل ہو گیا، بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا، غربت کے معاملے میں کہیں ہم نے کوئی پیش قدمی کی، بے روزگاری کے معاملے میں کوئی پیش قدمی ہوئی، کرپشن کو ہمیں کہیں نے سنبھالا، معیشت کو کہیں سنبھالا، ریزروز بڑھ گئے مگر لون لے کے IMF سے. یہ کون سا طریقہ ہے ریزروز بڑھانے کا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو غلط بیانی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو لوگوں نے جس امید کے تحت آپ کو وہاں تک پہنچایا تھا، لوگ ہی اس کے، اسی لیے مختلف پارٹیز نے وہاں بیٹھ کے تنقید کی اور لوگوں کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ پارٹی. ٹھیک. فاروق حمید صاحب، یہ جس طاقتور حکومت کی بات ہو رہی ہے کیا یہ جمہوری ہی حکومت کی بات ہو رہی ہے، جمہوری ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کے خیال میں جنرل مشرف کا خیال کسی اور طرف ہے، وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات ہے کہ جنرل مشرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، ایک پولیٹیکل لیڈر اب وہ بن گئے ہیں، تو لہٰذا ان کی بڑی باتوں میں پولیٹیکل ریٹورک بھی ہے، ہم ہر ان کی بات سے ایگری نہیں کر سکتے. لیکن جہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ اب وقت آ گیا کہ ایک تھرڈ فورس جو ہے، تھرڈ پولیٹیکل فورس وہ پاکستان میں آئے اور وہ ملک کو گورن کرے اور اس حالات سے نکالے، تو وہاں تک تو میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیں
ये जब आप स्ट्रॉन्ग हुकूमत की बात करते हैं तो ये जो पिछले 2-3 साल में हमने खास हालात देखे हैं और जिस किस्म की हमने स्टाइल ऑफ गवर्नेंस देखी है, जिस तरह की हमने लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में देखा है, तो और दूसरी बड़ा यार्डस्टिक क्या है, देखिए जब पाकिस्तान के अवाम अगर मुतमईन नहीं होंगे, पाकिस्तान के अवाम खुशहाल नहीं होंगे, पाकिस्तान के अवाम पुरसुकून नहीं होंगे, इसका मतलब है कि जमहूरी गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर नहीं कर रही। मैं जमहूरियत में कोई खराबी नहीं है, मैं समझता हूं पाकिस्तान में क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है। अच्छा। हमारी लीडरशिप, पाकिस्तान के अवाम ने फेल नहीं किया इस मुल्क को, पाकिस्तान की लीडरशिप ने फेल किया है, खासकर पिछले 8 साल में जो हमने हालात देखे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मौजूदा गवर्नमेंट, ये लीडरशिप को मुंतखब करना तो अवाम का काम है ना। अब इस अवाम ने इसी लीडरशिप को मुंतखब किया। और एक बात, आपने जो तीसरी फोर्स की बात की, जनरल मुशर्रफ आजकल तीसरी फोर्स की बड़ी बात कर रहे हैं, उस पर बड़ा जोर दे रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं आमतौर पर हमारे यहाँ पे तीसरी फोर्स से मुराद फौज ही होती है। तो ये जो जनरल साहब तीसरी फोर्स की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ दमखम है? नहीं, देखें एक बात हमें बिल्कुल वाज़ेह करनी चाहिए, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल नहीं आना चाहिए। मिलिट्री रूल जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, कभी बेहतर नहीं होगा मुस्तकबिल में। हमारा मुस्तकबिल जमहूरियत में, ये याद रखें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक जमहूरियत जो जेन्युइन डेमोक्रेसी हो। देखें सुप्रीम कोर्ट आप की कितनी इंसल्ट है कि वो डंडा पकड़ के वो पिछले कितने दिनों से कह रहे हैं कि लोकल बॉडीज आपने 7-8 साल में क्यों नहीं कराए। जब तक आप लोकल बॉडीज नहीं कराएंगे, जो मैं समझ तो बदनीयती है पंजाब गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की, ये बहाने ढूंढते रहे डिले करने के लिए। इनको पता अगर आज लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो गए, बिल्कुल ठीक, फारूक हमीद साहब हार जाएंगे। यही आपका पॉइंट लेके मैं आगे चलूंगी। तलाल चौधरी साहब, अब जरा यहीं से शुरू करते हैं। सर, जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि मुझे आमिर कहा जाता है, मैं डिक्टेटर हूं, लेकिन उसके बावजूद मैंने मुल्क में जमहूरियत को मजबूत किया है। और आपके ख्याल में वो ये बात क्यों ना कहें, क्योंकि लोकल बॉडी या फिर जो बल्दियाती इलेक्शन है तो वो उन्होंने ही कराए थे। वो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर सबसे पहले तो मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि मैंने बड़ी तसल्ली से और माशाल्लाह बड़ी लंबी लंबी तकारीर सुनी है, और जो कि एक आदत है, एक वो क्या कहते हैं तनकीद करने की, वो मैंने सुनी है। मैं ज़रा हकीकत से इन्हें आगाह कर दूं और लोगों को भी आगाह कर दूं। अगर मजबूत हुकूमत का मतलब ये है कि 50,000 आदमी मरवा दिए जाएं और यहाँ जंग शुरू कर दी जाए अपनी वर्दी के लिए, अपनी इक़्तिदार के लिए, अगर मजबूत हुकूमत का मतलब ये है कि वहाँ बुगटी को मारा जाए और बलोचिस्तान अलहदा होने लगे, अगर मजबूत हुकूमत का मतलब ये है कि NRO दे के चोरों और डाकुओं को छोड़ा जाए, अगर मजबूत हुकूमत का मतलब ये है कि जजों को कैद कर दिया जाए, अगर मजबूत हुकूमत का मतलब ये है कि ये जो आइन है जिस पे मुल्क ये कायम है उस पे उसको आप रौन दें, तो इस तरह की मजबूत हुकूमत पाकिस्तान ने देखी है 1971, और बांग्लादेश इसी मजबूत हुकूमत की वजह से बना था। नंबर 1। नंबर 7, मुशर्रफ जो है उनकी जाती और उनकी सियासी हैसियत पाकिस्तान में कोई नहीं है। इसको डिस्कस ना करें, इंटरव्यू 4 दे लें या 6 अदाकारों के साथ तस्वीर खिंचा लें, वो उस हद तक मेरा मतलब मॉडलिंग शॉडलिंग कर सकते हैं। सियासी हकीकत उनकी पाकिस्तान ये बात में ना कोई करें नहीं। सर, आपके चाहने हैसियत है, इसीलिए तो आप लोगों के चाहने के बावजूद उनका एहतिसाब नहीं हो सका मुल्क में। मेरी पारस बात सुने ना, बात सुने। वो उनकी हैसियत एक उस मुल्जम की है जो कि गद्दारी का आर्टिकल 6 का मुल्जम है, उस मुल्जम की है जो कि बेशुमार पाकिस्तान के 50,000 लोगों को इस जंग में धकेलने वाला है। आपको सब पता है, आप लोग कुछ कर नहीं सके। कोई सियासी आपको पता है वो मुल्जिम है, आपको पता है क्या क्या किया, लेकिन कुछ करते ना आप लोग। आप पारस आप ही के प्रोग्रामों में आपने बड़े दावे किए थे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जहाज आ जाएगा, छोड़ देंगे, आप पीछे हट जाएंगे। हम वहां के वहीं खड़े हैं, हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं। अगली अब बात ये है, देखिए ये हुकूमत हमें किसी की मर्जी से या किसी की ख्वाहिश से नहीं मिली, ये अवाम के वोटों से मिली है, और अवाम ने वोट जिसको देना हुकूमत उसने बननी है। टीवी पर बैठकर तकरीर करने से किसी को जहाज आए या ना आए, लेकिन वो बड़े मजे से यहाँ बैठ के इंटरव्यूज दे रहे हैं। सर ये बताएं क्या वजह है कि एक आमिर जिसे आप कहते हैं उन्होंने आते ही बल्दियाती इलेक्शंस करा दिए, आप लोग जो जमहूरी हुकूमतें हैं आप लोग क्यों नहीं करा सके? क्योंकि जमहूरियत तो की बुनियाद तो ये लोकल बॉडी है ना, तो आप लोग क्यों नहीं करा सके? क्या खौफ है? सुप्रीम कोर्ट बार बार आप लोगों को कह रही है, टाल मटोल से आप लोग काम ले रहे हैं, क्यों नहीं कराए बताएं? पारस सबसे पहले मैं आपको हुकूमत का जवाब दे दूं। आप सवाल जितने करेंगी मैं अपनी मर्जी से जवाब दूंगा। मैंने पिछले तमाम बातों का जवाब देना जो इस प्रोग्राम में हुई है, किसी की मर्जी से हुकूमत नहीं मिली, किसी के चाहने से नहीं मिली,
یہ پاکستان کے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے. کسی کو نواز شریف کی شکل پسند ہے یا نہیں, کسی کو اور کسی کی پسند ہے یا نہیں, اس کو مجبوراً وہ برداشت کریں. یہ میاں نواز شریف کو عوام نے منتخب کیا ہے اور 5 سال کے لیے اگلا پھر کر سکتے ہیں. وہ جس کو کریں گے ہم اس کے ساتھ. اگلی بلدیاتی الیکشن کی بات, عوام چاہتی ہے بلدیاتی انتخابات ہوں, جو بالکل جو اب تک نہیں ہوئے, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, ہونے چاہیے. لیکن پچھلے 1 سال سے پنجاب کی حکومت نے 3 خط الیکشن کمیشن کو لکھے. کچھ فیصلے ہماری کورٹس کے ہیں اور کچھ الیکشن کمیشن کی اپنی تیاری. وہ جس دن کر لیں گے ہم اس انتخابات کے لیے تیار ہیں. باقی صوبوں کا جواب باقی صوبے خود دیں گے. ایک سیکنڈ دیں گے. شاہد لطیف صاحب ذرا ایک بات بتائیں گے کہ یہ جو جمہوری حکومتیں ہیں یہ بلدیاتی الیکشنز کیوں نہیں کراتی؟ کیا اس لیے نہیں کراتی کہ یہ ان کی مقبولیت کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا پول کھل جائے گا ان کا؟ نہیں جی, اصل میں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کے پاس ساری پاورز ہیں. آپ نے فائنینشل پاورز ان کو دے رکھی ہیں. کون سا دنیا کی جمہوریت ہے جہاں پارلیمنٹیرینز بیٹھ کے فنڈز لیتے ہیں اور وہ ترقیاتی کام کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے اپنے حلقوں, اپنے شہروں, اپنے قصبوں میں جا کے یہ فنڈز کو استعمال کرتے ہوئے ترقیاتی کام کر سکتے ہیں؟ یہ ان کی پرکس ہیں, یہ ان کے ایڈوانٹیجز ہیں. جس دن یہ آپ نے ان سے لے لیے اور نینسلز میں آپ چلے گئے جہاں آپ بلدیاتی ادارے آپ نے قائم کر دیے, تو پھر تو ان شہروں, قصبوں اور گلیوں محلوں کا کام اصل میں تو اسی لیول کا کام ہے. پوری دنیا میں یہ بلدیاتی یونٹس کرتے ہیں, مگر آپ نے ان کو پرکس, پریویلیجز دی ہوئی ہیں جس کے تحت آپ اپنی ایک پولیٹیکل جو ول ہے اس کو آگے لے کے ان کے ساتھ چلتے ہیں. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے نچلے لیول پہ آپ اصل میں ترقیاتی فنڈ وہاں جانے نہیں دیتے, جس سے اصل میں ڈیولپمنٹ ہوگی ان ایریاز. بالکل ٹھیک. جنرل راشد قریشی صاحب, سر میں آپ کو بالکل دیتی ہوں. جنرل راشد قریشی صاحب, آپ طلال چودھری صاحب کی بات کا جواب دینا چاہتے ہیں یا پھر آگے چلیں تھوڑا سا؟ نہیں پارس, میں بالکل دوں گا. پہلی بات تو ان کی باتوں کی جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب مشرف صاحب تھرڈ فورس کہتے ہیں, وہ بالکل یہ مطلب یا مقصد نہیں ہے کہ فوج آئے. تھرڈ فورس کی بات, ایک فورس پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیکل فورس, ایک فورس پاکستان مسلم لیگ نون, اور ایک تیسری جماعت کی بات وہ کرتے ہیں, ایک تیسری سیاسی جماعت کی وہ بات کرتے ہیں جو پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی عوام کی بہتری اور خوشحالی سے سوچے. جس کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی حمایت حاصل ہے. کیونکہ نہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی حکومت آئے جو پاکستان اور پاکستانی عوام کو مضبوط اور خوشحال کر رہی ہو, تو اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو وہ اس کا ساتھ دے گا. میں یہ سمجھتا ہوں. یہ جو شکایت کرتے رہتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا. میاں صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, وہ فورسز جو یا تو کوئی یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں, یا آپ افواج پاکستان کی بات کر رہے ہیں, یا آپ بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی نا, یہ انہی کا ساتھ دے گی جو پاکستان کی بہتری چاہیں گے, میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک دوسرا میں طلال چودھری صاحب نے بڑی باتیں کی, 50,000 آدمی مروا دیے. اگر یہ سچ بولنا اور سمجھنا چاہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 50,000 کس طرح مارے گئے, دہشت گردی سے. ٹھیک ہے جی, جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران اگر حساب لگایا جائے کتنے مارے گئے تو سامنے آ جائے. کہتے ہیں دہشت گردی آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوئی تھی. ماشاءاللہ, تو غلط فیصلے تو 8 سال سے یہ اپنے صحیح فیصلے نہیں کر سکے. ایک غلط فیصلے سے ہوئی تو 8 سال سے یہ غلط فیصلے کے ساتھ ہی چلتے رہے. ٹھیک ہے جی. جب اوباما کے پاس جاتے ہیں اور ایک چٹ نکال کے, کیونکہ دماغ اتنا نہیں ہے کہ سوچ کے یاد رکھ سکیں 4 پوائنٹ, وہ وہاں سے پڑھ کے پھر بولتے ہیں. اور جو کل ہمیں ایک ٹاک شو میں پتہ لگا کہ جب کلنٹن کے پاس بھی گئے تھے تو کیا حالت تھی نواز شریف صاحب کی, وہ شاید طلال چودھری صاحب بہت ینگ آدمی ہیں, ان کو شاید نہ پتہ ہو. میں یہ جلدی جواب دیتا چلوں. یہ بات کرتے ہیں این آر او کیا اور چور ڈاکوؤں کو معاف کر دیا. انہی چور ڈاکوؤں کے ساتھ یہ پچھلے 5 سال جو پی 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 کی حکومت کی بات کر رہے ہوں گے,
ان کے ساتھ لگے رہے, ان کو گلے لگائے رکھا. اب چور ڈاکو, یہ تو وہ ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے جب یہ اپوزیشن میں سپوزٹ اپوزیشن میں تھے, اور انگلیاں ہلا ہلا کے شہباز شریف بھی اور نواز شریف بھی یہی بات کرتے تھے. راشد قریشی صاحب تھوڑا ٹائم کم ہے, میں یہ جوابات ہم طلال چودھری صاحب سے بھی لیں گے. فاروق حمید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ بات کر لیں پھر میں بریک لوں گی. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب ہم تھرڈ پولیٹیکل فورس کی بات کرتے ہیں تو میں اس کو اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں اگر پاکستان نے آگے موو کرنا ہے اس صدی میں تو یہ ان دا نیئر فیوچر یہ جو اپنا اسٹیٹس کو فورسز ہیں اور وہ خاندان جنہوں نے پاکستان کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اتنے سالوں سے لوٹ مار ہو رہی ہے, ان کا احتساب نہیں ہو رہا, ملک کا پیسہ باہر جا رہا ہے. تیسری فورس میں بھی تو وہی خاندان آئیں گے نا, کوئی نئے لوگ آئیں گے اس میں؟ نہیں, میں تیسری فورس سے میرا کیا مراد ہے, میں چاہتا ہوں وہ پرو چینج فورسز, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے اس میں جنرل مشرف ہو, چاہے ایک حد سے چلے میں کہتا ہوں ایم کیو اس میں شامل ہو یا اور کو سیاسی قوتیں آئیں. دیکھیں ایک وقت آ گیا پاکستان میں, ہمیں ایک نئی قیادت, نیو جنریشن آف لیڈرشپ بھی چاہیے. ہمیں ایسے ینگ ڈائنامک ایجوکیٹڈ لوگ چاہیے جو کمیٹڈ ہوں ٹو دا ویلفیئر آف دا پیپل آف پاکستان اور اپنی جیبوں سے کمیٹڈ نہ ہو, پاکستان کو آگے لے کے جائیں. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا اس پہ بھی بات کریں گے, اور آگے یہ بھی کہ میاں صاحب کا یہ جو ابھی سعودی عرب کا دورہ تھا یہ موجودہ صورتحال میں کتنا اہم ہے, کیا لائے ہیں اور کیا وعدے کر کے آئے ہیں, بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. طلال چودھری صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے سے واپس تو آ گئے ہیں, لیکن گئے کیوں تھے, کیا لائے ہیں اور کیا وعدے دے کر آئے ہیں؟ میرا خیال پارس, جن لوگوں نے اس دورے کو کور ہے اور جس طرح میڈیا نے دکھایا ہے, جس طرح ان کا استقبال خود سعودی فرمانروا خود ایئرپورٹ لینے آئے, میں سمجھتا ہوں وہ یہ غیر معمولی, یہ پاکستان کی عزت ہے, یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو جو دی گئی ہے, یہ پاکستان کا وہ احترام اور اس کی فورن پالیسی کی کامیابی ہے کہ جو احترام ملا ہے. اور یقیناً اس دورے کی اور میں سمجھتا ہوں, میں اس بارے میں کیونکہ مجھے کچھ علم نہیں ہے تو میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا. یقیناً وہ سینٹ الیکشن چھوڑ کے سعودی عرب چلے گئے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو علم نہیں ہے اس بات پہ, تو آگے اس پہ بات نہ کریں ہم. وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں اور وہ وزیر اعظم پاکستان کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھانے گئے تھے. اور اگر وہ پاکستان کی جو ذمہ داری ہے, پاکستان کا جو مفاد ہے, ہم اپنے سیاسی مفاد سے اسے ہمیشہ بڑا سمجھتے ہیں اور پاکستان کے مفاد کے لیے گئے تھے, نہیں تو سیاسی مفاد کے لیے وہ ادھر بھی رہ سکتے تھے. تو اس لیے یہ وہ اس دورے کی جو آؤٹ کم بھی ہوگی, جو بھی, ایک تو اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آیا جائے گا اور دوسرا عوام کو اس کو آگاہ کیا جائے گا, اور اس بارے میں بریف پرائم منسٹر اور ہمارے جو فورن افیئر ہے وہ دیں گے. سر وہ 1.5 ارب کا معاملہ ہے نا, وہ بھی کافی دنوں کے بعد ہی پتا چلا تھا, پھر معاملات بعد میں ہی سامنے آتے ہیں. شاہد لطیف صاحب سے یہ نواز شریف صاحب کا سعودی عرب کا دورہ, مجھے 1.5 ارب کا یہ تو بتا دیں, 1.5 ارب کا یہ بتا دیں. بڑا کچھ کہا گیا تھا, ہماری ایک ڈویژن فوج جا رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, کیا ہوا آج تک؟ اگر اس طرح کے معاملے کو ہم جب ملائن کر اپنی ذاتی یا سیاسی یا صرف ایک تجزیہ کار کے طور پر ملائن کریں گے تو پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. کائنڈلی یہ ہم ملکی سلامتی کے حوالے سے دیکھتے ہیں, ہم ملکی سلامتی کے بارے میں بات کرتے ہیں, اسی پہ کرنا چاہیے. ملکی سلامتی کے حوالے سے آپ کی پریشانی کے ساتھ بہت بڑے بڑے ادارے اور لوگ آلریڈی موجود ہیں, بڑی سمجھداری سے بات اور کام کرتے ہیں. اسی پہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں ذرا اس پہ آتے ہیں. شاہد لطیف صاحب, یہ امریکہ ایران نیوکلیئر معاملات پر متوقع ڈیل اور 2 ممالک اس کی مخالفت کر رہے ہیں, سعودی عرب اور اسرائیل, اور اس دوران میاں محمد نواز شریف صاحب کا سعودی عرب کا دورہ. شاہد لطیف صاحب, یہ کیا پکچر بن رہی ہے؟ کیا پاکستان کسی لابی کا حصہ بن رہا ہے یا کسی بڑی گیم کا حصہ بن رہا ہے, اور خطے پر کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پاکستان تو پچھلے 12 سال سے دہشت گردی کو بھگتتا رہا اور بہت قربانیاں دیں, جس میں 60,000 لوگ بھی ہمارے شہید, اور ہماری اکانومی کا جو معاملہ ہے تقریباً 100 بلین کی ہم بات کرتے ہیں, اور تھرو آؤٹ ہم چیخو پکار کرتے رہے, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے
کہ صرف اندرونی معاملات ہی نہیں ہے، بیرونی بھی سپورٹ ہے یہ جو دہشت گردی یہاں پہ ہوتی رہی اور ہو رہی ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ مشرق وسطیٰ اور عرب دنیا میں پھیل گیا ہے۔ داعش نامی جو ایک فنامنا ہے، اب اس سے سب کو خطرات جو ہیں وہ لاحق ہو رہے ہیں، اور جب ہم اس پہ چیخو پکار کر رہے تھے تو شاید لوگوں نے سمجھا کہ بس یہ پاکستان کا معاملہ ہے، اور یہیں پہ پراکسی وارز جو ہیں وہ کروائی گئیں اور اس کو ایک اکھاڑا بنا دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خطرات ہیں جس کے تحت اب آپ دیکھیے کہ سعودی عرب میں مسلمان ممالک جو ہیں ان کے اور لیڈران کو بھی بلایا گیا، جس میں ترکی شامل ہے، جس میں ایجپٹ شامل ہے، جس کے اندر جارڈن شامل ہے، اور تو پھر سنی اسٹیٹ کی بھی بات ہوئی، اور وہ سنی اسٹیٹ کے نام پہ اب آپ ایک ایسا یعنی ان کے اگینسٹ ایک فرنٹ قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ میں مسلم ممالک کی ایز اے ہول مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت بہت ساری تبدیلیاں اس خطے میں رونما ہو رہی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات آپس میں بڑے اچھے ہوئے ہیں، اور نیوکلیئر معاملات کے اوپر اسرائیل اس کی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کے سامنے بھی کر رہا ہے، اور پچھلے دنوں وہ کانگریس گئے، حالانکہ باراک اوباما جو ہیں وہ ان کی وہاں سپیچ نہیں چاہتے تھے، اس کے باوجود وہ سپیچ ہوئی۔ اور اس طرح کے خدشات جو ہیں وہ اور جگہوں ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ بلاکس ہیں، اور جس بلاک کو خطرہ ہے وہ بلاک ابھر کر سامنے آ رہا ہے، مگر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اس کا حصہ بننا چاہیے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ سعودی عرب کے لیے بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہو گیا۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو داعش کے خلاف ایران باقاعدہ کوئی پریکٹیکل سٹیپس لے رہے ہیں۔ سیریا اور عراق میں ان کی اسپیشل فورسز فرنٹ پہ لائی گئی ہیں۔ سے خطرہ تو دیکھیں سعودی عرب کو بھی ہے نا، تو کیا ایران اور سعودی عرب اس حوالے سے ایک ہوں گے؟ اور دوسری بات جو آپ نے کی، ان تمام چیزوں کا تعلق فاروق حمید صاحب، ان تمام چیزوں کا تعلق کیا ہم ملک میں جو یہ سیکٹیرین وائلنس ہو رہا ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، اور جو یہ فنڈنگ کی باتیں، اس سے جوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں ذرا کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس ملک میں انفارچونیٹلی سچ کا قحط ہے، سچ کا فقدان ہے۔ پاکستان کے عوام کو سچ نہیں بتایا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں لیسن آف ہسٹری ہمارے لیے یہ ہے، ہمیں دوسروں کی جنگوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے بہت کچھ سفر کیا، 12 سال سے یہ جنگ جو ہمارے گلے پڑ گئی، اب ہم اس کو ان کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں، پاکستان میں شیعہ سنی کے معاملات کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ اگر اس وقت ہم جا کے گلف میں کسی الائنس کا حصہ بنتے ہیں، یا ہماری افواج جو ہے وہ سعودی عربیہ پھر جاتی ہے، تو دیکھیں یہ وقت نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو مزید کچھ اور ایسے الجھنوں میں اور ایسے گمبھیر حالات میں پاکستان کو انوالو کر دیں کہ پھر پتہ لگے کہ وہ بھی ہماری ایک irretrievable سچویشن بن جائے۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جس ایمرجنسی میں سعودی عربیہ گئے سینٹ کے الیکشن سے ایک دن پہلے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو وہاں پہ بڑی باتیں ہوئی ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ پاکستان میں قومی سلامتی کے لیول پہ ہائیسٹ فورم پہ یہ باتیں ڈسکس ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ میں آنی چاہیے۔ اگر پاکستان نے کوئی کمٹمنٹ کرنی ہے، کوئی فوج بھیجنی ہے سعودی عرب، it should be discussed in the پارلیمنٹ کو کلیئر کرنا چاہیے۔ سر بالکل، راشد قریشی صاحب میں چاہوں گی آپ کا بھی اس پہ کامنٹ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو سعودی عرب کا دورہ ہے اور وہاں جو ان کو غیر معمولی پروٹوکول دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا سعودی عرب ہم سے کوئی اہم کردار چاہتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کردار ادا کر سکے؟ پہلی بات تو پارس، یہ ہم بات کرتے ہیں سعودی عربیہ کی بھی اور کبھی امریکہ بھی، ہر ملک کے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ وہ ہمارا بڑا بھائی ہے تو وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے تو وہ اس کو ہم سے بڑا پیار ہے، کسی کو کسی سے انٹر ممالک جو تعلقات ہوتے ہیں پیار نہیں ہوتا، سب کے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسرا، طلال چودھری صاحب نے ابھی کہا کہ ان کو علم نہیں ہے اور نواز شریف صاحب کیوں گئے، کیا کر کے آئے ہیں، تو فرینکلی میں ان کو یہ لیوریج دینا چاہتا ہوں کہ شاید ان کو بھی نہیں پتا، اور ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کو بھی نہ پتا ہو، کیونکہ نواز شریف صاحب کی اٹینشن سپین اتنی چھوٹی ہے کہ ان کو جو بتایا ہوگا سعودی کنگ نے اگر کچھ کہا ہے تو یا سمجھ نہیں آئی ہوگی، اور اگر سمجھ آئی ہے تو شاید کنوے نہیں کر سکے باقی اپنی پارٹی کو۔ تو میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی مجھے
بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. جو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فوجوں کی ڈپلائمنٹ کا بھی معاملہ ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں، تو کیا پاکستان اس صورتحال کو افورڈ کر سکتا ہے اس وقت میں جو صورتحال ہمارے ملک میں اس وقت چل رہی ہے؟ میرا خیال ہے اگر اور جب وہ یہ ڈسکس کریں گے ریکوائرڈ فورم پہ، ابھی بات کر رہے تھے فاروق صاحب بھی کہ ان دا پارلیمنٹ یا طلال چودھری صاحب نے بات کی ہے جی، تو پھر آئی ایم شیور آرمی چیف بھی اور باقی پارلیمنٹری پارٹیز بھی اپنا اوپینین ضرور اس پہ دیں گی اور کوئی کنسنسس ہی ہوگا جس کے بعد. سر لیکن ایک بات اور طلال چودھری صاحب، ایک بات اور ایک بات ذرا کلیئر کر دوں. طلال چودھری صاحب ایک بات اور کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں جو مدارس کی فنڈنگ ہے نا، اس کے حوالے سے سعودی عرب پہ کافی تنقید کی جا رہی تھی اور سعودیز کو اس پر کافی تشویش تھی، تو کیا یہ تشویش بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے اس دورے کا؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کی جو بھی آؤٹ کم ہوگی، جو بھی ڈسکشن ہوا ہوگا، ہمارا فورن افیئرز جو ہے، میں اب میری بات سن لینا پوری، میں نے سنی، فورن افیئرز پورے لوگوں کو اعتماد میں لے گی، ہم اپنا بیان، اور یہ پارلیمنٹ میں آئے گا اور تمام لوگوں سے اس پہ بات. ایک میں بات بتا دوں، یہ وہ پرائم منسٹر ہے جس کو جب اس کو 6 فون آتے ہیں تو وہ دھماکہ پاکستان کے لیے کرتا ہے، جب وہ اس کے اوپر گن تانی جاتی ہے تو وہ دستخط نہیں کرتا، وہ وردی پہن کر جھک کر واجپئی کی چیئر پہ جا کے سلام نہیں کرتا. میں ذرا یاد کروا دوں کسی کو، اور یہ وہ وزیر اعظم ہے جو اپنی پاکستان کی بات کرتا ہے، اپنے اقتدار کی بات نہیں کرتا. وہ پاکستان کی بات کر کے آئے ہیں، وہ پاکستان اپنے اقتدار کی بھیک مانگنے نہیں، پاکستان کی بات کرنے آئے تھے، اور اپنے مفاد کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہی فیصلہ ہوگا جو پاکستان اور پاکستان کے مفاد میں ہوگا. $1.5 ارب پہ بھی بڑی باتیں بنی تھی، اس وقت بھی پاکستان میں اس دفعہ کوئی تحفہ ملنے کی امید ہے؟ اس دفعہ کوئی تحفہ ملنے کی امید ہے طلال چودھری صاحب؟ ایسے نہیں، میں دیکھیں جی، تحفہ ملے یا نہ ملے، لیکن ایک میں پاکستان کا مفاد ہمیں اولین ترجیح ہے ہماری، اور ہم اسی پر فیصلہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا، ہر بات پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے اور ہر بات عوام میں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے فاروق حمید صاحب جی. پہلی بات یہ کہ $1.5 بلین کا جو سعودی پیسہ آیا تھا، آئی ایم اسٹل کنونسڈ کہ پاکستان کے عوام کو صحیح حقائق جو نہیں بتائے گی کہ وہ پیسہ کیوں آیا، کدھر گیا، اس کو کیسے، کیا اس کا کوئڈ پرو کو کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو کوشچن کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی صورت میں کسی ایسے الائنس میں شامل ہو گئے، اینٹی ایران الائنس میں، تو یاد رکھیں پہ بلوچستان بھی آپ کا ٹھیک نہیں چلے گا. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ایران کو ناراض کریں. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے فنڈنگ کی بات کی، میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں، ہمیں بات کرنی چاہیے تھی جا کے پرائم منسٹر پاکستان کو کہ جناب آپ پاکستان کے اندرونی معاملات میں آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں، کہ جب آپ یہاں پہ مدرسوں کو فنڈ کرتے ہیں اور ایک خاص برانڈ آف اسلام کو پروموٹ کرتے ہیں اور فرقہ واریت کا جو پروکسی یا صورتحال کریٹ کی گئی ہے، تو وہ اس چیز کو بند کیا جائے. آپ نے جو باتیں کی ہیں شاہد لطیف صاحب، کیا ان باتوں سے آپ ایگری کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں؟ لاسٹ کامنٹ دے دیں اس پہ. دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں ایک نون چیز ہے کہ پاکستان کو ایک اکھاڑے کی صورت میں استعمال کیا گیا، فرقہ واریت کے لیے استعمال کیا گیا، اور آج بھی کیا جاتا ہے. جو 2 بلاکس ہیں ہمیں ان کے بارے میں بھی پتا ہے، ایک ایران ہے، ایک سعودی عربیہ ہے، اور باقاعدہ یہ بلاکس ہیں. میں گزارش صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک طرف ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ہم نے ماضی میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ غلط تعلقات بھی رکھے اور جس کی وجہ سے نقصان اٹھایا، اور دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی ان دونوں کے درمیان رول پلے کرنا ہے، تو وہ بھی جو اس وقت داعش ہے وہ بھی ایک سنی اور اسلامک بلاک کی باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا یہ دونوں آپس میں مل بیٹھیں، اس کے خلاف باقاعدہ کام کریں تاکہ دہشت گردی سے ملک بچ سکے اور پاکستان اس طرح ایک پوزیٹیو رول پلے کرے. شاہد لطیف صاحب، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، طلال چودھری صاحب اور جنرل راشد قریشی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. پاکستان کو کسی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، جو بھی فیصلہ ہونا چاہیے وہ پاکستان کے مفاد میں ہونا چاہیے. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.